भक्के का आटा निकाला जा रहा था चक्की से। बाप भी खड़ा है, बेटा भी खड़ा है, बेटा हंस रहा है, बाप रो रहा। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूं। तो बाप ने कहा, बेटा जब चक्की चल रही थी, चावल अंदर जा रहा था, आटा बन रहा था, तो मुझे अपनी मौत याद आ गई। ये दुनिया भी चक्की है, दो पार्ट आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अपनी मौत याद आ गई, इसलिए रो रहा था। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, आपका रोना सही, हमारा हंसना सही है। आपने आटे को देखा, दाने को देखा, मौत याद आ गई, रोने लगे। आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सड़ जाता है वो पीसा नहीं जाता। जो अल्लाह और ईश्वर की रस्सी पकड़ लेता है वो यहां भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। कश्ती नूह को जूदी से लगाया तूने, नील में गर्क से मूसा को बचाया तूने, शिकम माही में यूनुस को जिलाया तूने, चरख पे हजरत ईसा को उठाया तूने। आज अदना ये है या रब तेरी रहमत की दलील, आग गुल हो गई जब डाल गए उसमें खलील, किससे फरियाद करे तेरे सिवा रब जलील। तो ही मजलूमों का होता है मुसीबत में कफील, तो ही मजलूमों का जाको रखे साइया, मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। पैगाम खत्म हो गया और आपसे एक वादा लेना है कि बाजार रोज जाएंगे और मस्जिद कभी कभी हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। खैर, हमारे साथ सीधा रांची जाने वाले लोग हैं, अभी तक बेदार नहीं हुए हैं। एक पैगाम खत्म हो गया, दूसरा पैगाम नबी की सीरत के हवाले से आ रहा है। और जो फरियाद मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आप खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे। मुसलमान कहां पहुंच गया नबी की सुन्नत को छोड़कर। नबी की सुन्नत को पकड़ता तो इज्जत मिलती, नबी की सुन्नत को छोड़ा मुसलमान जलील खार हो गया। पैगाम बड़ा खूबसूरत है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। लखनऊ बगल में उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर मुसलमान बैठे सर जोड़ करके ये सोचने के लिए कि मुसलमान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है। तो मुसलमानों ने क्या फैसला लिया, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप खून के आंसू रोएंगे जो बात उन्होंने फैसले में कही। मुसलमानों ने खुद कहा, मुसलमानों को तरक्की इसलिए नहीं है कि मुसलमान इस्लाम को छोड़ नहीं रहा है। जिस दिन इस्लाम को मुसलमान छोड़ देगा उसी दिन तरक्की होगी। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। थाना भवन उत्तर प्रदेश में है। एक अंग्रेज आया, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, कलमा पढ़ना चाहता हूं। तो बगल में एक मुसलमान खड़ा था, वो बोला कि इस्लाम कबूल करना चाहते हो, मुसलमान बनना चाहते हो, पहले से 10 बदमाश मौजूद है, तुम्हारा 11वां नंबर होगा। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। रामपुर उत्तर प्रदेश में है। मुकर्रिर खड़ा हुआ खिताब करने के लिए, तो एक आदमी खड़ा हुआ मजमे से, उसने कह दिया कि इस्लाम बेवा हो गया,
اسلام کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، اسلام بیوہ عورت کی طرح ہو گیا۔ حضرت تھانوی کھڑے ہوئے، اسلام بیوہ نہیں ہوا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم لوگ اسلام کے بغیر بیوہ ہو۔ کلکتہ جانتے ہیں آپ، جہاں ہاوڑا برج ہے، یہاں ایک آدمی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہوا، حضرت داڑھی پر مت بیان کیجئے گا، داڑھی پر تقریر مت کیجئے گا، داڑھی سنت نہیں ہے، میرے پاس مضبوط دلیل ہے۔ حضرت کا سر چکرا گیا، کتنی مضبوط دلیل ہے؟ کہا کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہا میرے پاس مضبوط دلیل ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو داڑھی نہیں تھی۔ حضرت کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک نمبر کا جاہل ہی نہیں ہے، جاہلوں کا باپ ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، بچہ جب پیدا ہوا تھا داڑھی نہیں تھی، داڑھی سنت نہیں ہے، تو بچہ جب پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت بھی تو نہیں تھے، توڑ کر کے پوپلا بن جاؤ۔ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں آئے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب اسلام قبول کر لیجئے، اسلام بڑا پیارا مذہب ہے۔ انہوں نے کتنی بڑی بات کہی، پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ چہرے سے لگتے ہو مسلمان، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، داڑھی سے لگتے ہو مسلمان، آپ کا کپڑا اسلامی ہے، کپڑے سے مسلمان لگتے ہو، آپ کا بال فیشن والا نہیں ہے، بال سے آپ مسلمان لگتے ہو، لیکن میں اسلام قبول اس لیے نہیں کروں گا کہ 90% مسلمان ہندوستان کا مجھ کو مسلمان نظر ہی نہیں آتا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤگے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہرے مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان، فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے، قاصر خدا کا ہے یہ امتحان، ہر مسلمان ہر مسلمان۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بیوی سے پوچھ کر کے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بیوی سے پوچھئے گا داڑھی رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر سنت کو اللہ تعالیٰ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو گھبرا گیا تھا جب آ رہا تھا تو دیکھا کہ سارا جلسہ تو میلے میں ہے، لیکن اب محسوس ہوا کہ جلسہ تو یہاں ہے۔ دیکھیے جو جلسے میں لوگ ہیں یہ جلسہ سننے کے لیے آتے ہیں، جو میلے میں ہیں وہ جلسہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھنے والے کو میلہ مبارک، سننے والے کو جلسہ مبارک۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ تیسرا پیغام جلدی سے آ رہا ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کہ اللہ آپ کے بچے کو علم سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، بہت جلدی نکل جائے گا۔ امام بخاری کی ایک کتاب ہے حدیث میں، اس کا نام ہے صحیح بخاری۔ انہوں نے یہ کتاب کتنے استاد سے حاصل کیا؟ 11,080 استاد سے حاصل کیا۔ اب یہاں پر استاد کتنے ہیں؟ 11,080، اور حاصل کرنے والا ایک آدمی۔ ایک آدمی 11,080 استاد کے پاس گیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا امام بخاری کے شاگرد کتنے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی؟ امام بخاری کے شاگرد ہیں جنہوں نے امام بخاری سے علم حاصل کیا 90,000۔
اب غور کیجئے 90,000 لوگوں نے ایک آدمی سے علم حاصل کیا، 90,000. اور بخاری کو حدیث کتنی یاد تھی؟ تو لکھا 6 لاکھ حدیث یاد تھی. قرآن میں آیت کتنی ہے؟ 6,666 آیت ہے. اور امام بخاری کو حدیث کتنی یاد تھی؟ 6 لاکھ. 6 لاکھ حدیث سے چھانٹ کر کے انہوں نے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو حدیث جمع کیا اس کی تعداد کتنی ہے؟ 7,275. 7,275 حدیث 6 لاکھ سے نکال کر کے امام بخاری نے کتاب میں جمع کیا. اب میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. علم کو بچانے کے لیے امام بخاری نے، علم کو بدنام ہونے سے بچانے کے لیے امام بخاری نے کتنی بڑی قربانی دی، آپ سن کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے. اور میں آپ کو یہ پیغام اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بال بچے کو کھلاتے ہیں، احسان کرتے ہیں، آپ کا بچہ یاد نہیں رکھے گا. اچھا کپڑا پہناتے ہیں، بال بچہ آپ کا بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا. اچھا مکان بنا کر کے دے رہے ہیں، بال بچہ بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا. ایک احسان کر دیجئے کہ آپ جاہل رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا. امام بخاری کشتی میں ہے، اشرفی کی تھیلی ساتھ میں ہے، سونے کا سکہ ساتھ میں ہے، اشرفی کی تھیلی ہے ساتھ میں ہے. ایک چور نے دیکھ لیا، اس کی نیت میں کھوٹ، اس نے اعلان کر دیا کہ میری تھیلی چوری ہوگی، میری تھیلی چوری ہوگی. سارے مسافر کو چیک کیا جائے، چور بولے شور سے، چور مچائے شور. اس نے شور مچایا کہ کشتی میں میری تھیلی گم ہو گئی، تلاش کی جائے. تو اس کے بعد ایک ایک کر کے تلاشی لی جا رہی ہے. وہی آدمی کھڑا ہو کر کے، جس چور نے شور مچایا وہی سب کی تلاشی لے رہا. تو امام بخاری کے پاس آیا کہ دکھائیے تھیلی آپ کے پاس ہے. تو کہا کہ مجھ کو چیک کرو، تھیلی نہیں ملی. جب کشتی سے لوگ اتر گئے، سب لوگ چلے گئے، امام بخاری بھی جا رہے ہیں، وہ پیچھے لگ گیا. حضرت میری تو نیت میں فطور آ گیا تھا، میں ہاتھ صاف کرنا چاہتا تھا آپ کی تھیلی سے، آپ کے ہاتھ میں میں نے تھیلی دیکھی ہے ناؤ میں، کشتی میں، لیکن جب آپ اترے تلاشی ہوئی تو تھیلی نہیں ملی. وہ تھیلی کیا ہو گئی؟ کہا میں نے دریا میں ڈال دی. کہا توبہ توبہ، اتنا پیسہ سونے کا سکہ آپ نے دریا میں ڈال دیا. تو امام بخاری نے کہا کہ اگر میں دریا میں نہیں ڈالتا تو تمہاری چالاکی سے میرا علم بدنام ہو جاتا. میں سارے جہان کو قربان کر سکتا تھا لیکن اپنے علم کو بدنام ہونے نہیں دیتا. اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اے خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو. اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو. انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو. کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو. ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو. بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے کنے بے روح جلا دو کہ دبا دو. خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بچے کو پڑھائیں گے لکھائیں گے انشاءاللہ. کھلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے میں پیچھے رہیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. چوتھا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. بڑا خوبصورت پیغام. آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے. محبت کا ایک جھٹکا لگے گا، یہ بھی انشاءاللہ پار ہو جائے گا. اللہ جب کو لوگوں کو جزائے خیر دے. بہت اچھا سن لیں، جلسہ تو میلاد بن گیا تھا، لیکن آپ روڈ سے اتر کر کے آئے، سڑک سے آئے، بیٹھ گئے، پنڈال میں بیٹھے، اب میلاد جلسہ بن گیا. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے، آپ کی ہر مشکل کو اللہ آسان فرمائے. ہمارے 4 دشمن ہیں. پہلا دشمن کون ہے؟ اجنبی عورت ہے. پہلا دشمن اجنبی عورت.
سلیمان علیہ السلام سے حضرت داؤد نے کہا بیٹا تمہارے پیچھے شیر آ جائے سانپ آ جائے گھبرانا نہیں، لیکن بیٹا اگر تمہارے پیچھے کوئی عورت آ جائے اجنبی عورت آ جائے تو بیٹا اب بچانا۔ کہا ابا شیر میرے پیچھے، گھبرانے کی بات نہیں، جان لے گا، شیر میرے پیچھے گھبرانے کی بات نہیں، وہ تو چیر پھاڑ دے گا۔ تو باپ نے کہا بیٹا وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا، اور جس کا وقت آتا ہے اس کو مرنا ہی پڑتا ہے، صرف مرنے میں صرف جان جاتی ہے، ایمان سلامت رہتا ہے۔ لیکن بیٹا اگر کوئی عورت تمہارے پیچھے آ گئی، بے پردہ عورت، سرما لگا کر کے، لپسٹک لگا کر کے، التا پاؤڈر لگا کر کے، بیٹا اگر تمہارے پیچھے کوئی عورت آ گئی تو اب خیر منانا، ایمان چلا جائے گا۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن اجنبی عورت ہے، اور دوسرا دشمن کون ہے؟ 5 آدمی۔ 5 آدمی سے آپ دوستی مت کیجیے گا، 3 آدمی سے دوستی کیجیے گا۔ 5 آدمی سے دوستی کریں گے ہمیشہ نقصان ہوگا، 3 آدمی سے دوستی کیجیے ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ پہلا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنی ہے جھوٹا آدمی، قریب کو دور بتائے گا، دور کو قریب بتائے گا، آپ کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ جھوٹے آدمی سے دوستی نہیں کرنا۔ دوسرا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنا ہے نافرمان آدمی، ایک لقمے میں آپ کو بیچ ڈالے گا، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ تیسرا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنا ہے بے وقوف، وہ آپ کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دے گا، بے وقوف سے دوستی نہیں کرنی۔ چوتھا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنا رشتہ توڑنے والا، وہ تو خود برباد ہے، آپ کو بھی برباد کر ڈالے گا۔ 5واں آدمی جس سے دوستی نہیں کرنی ہے کنجر، کنجوس، بخیل، مکھی چوس، آپ مصیبت میں پھنسیں گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا، آپ ہاتھ پھیلائیں گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ 5 آدمی سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ 3 آدمی سے دوستی کیجئے ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ عالم سے دوستی کیجئے علم ملے گا، ڈاکٹر سے دوستی کیجئے علاج معلوم ہوگا، بوڑھے سے دوستی کیجئے جس کے سفید بال ہیں، اس سے دوستی کیجئے آپ کو تجربہ ہوگا۔ 3 آدمی سے دوستی کیجئے، 5 آدمی سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ تیسرا جانتے ہیں ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ شیطان کیا کہتا ہے آپ کو پتا ہے؟ جب آپ جیب میں پیسہ ڈالیں گے خیرات کے لیے تو شیطان آ کر کے کہا غریب ہو جاؤ گے، شیطان کا پہلا حملہ۔ جب آپ حج کرنے کے لیے پیسہ جمع کریں گے تو شیطان کہے گا ابھی کیا ضروری ہے، سب کام پہلے کر لو بعد میں حج کرنا، جب بوڑھے ہو جاؤ گے کمر جھک جائے گی لاٹھی پر آ جانا تب حج کرنا۔ شیطان کا دوسرا حملہ۔ اور جب جوان پیر اٹھاتا ہے مسجد کی طرف تو شیطان کہتا ابھی تو جوان ہو، کیا ضرورت ہے تم کو عبادت کرنے کی، شیطان کا تیسرا حملہ۔ اور چوتھا دشمن کون ہے؟ ہماری دنیا۔ دنیا کی مثال سانپ کی طرح ہے، کوئی بچہ اگر اس کو چھو کر کے دکھائے بڑا ملائم معلوم ہوتا ہے، لیکن جب سانس ڈستا ہے تو جان چلی جاتی ہے، جب دنیا ڈستی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے، جب آدمی چلتا ہے تو اس کا سایہ بھی چلتا ہے، جب آدمی دوڑتا ہے تو اس کا سایہ بھی دوڑتا ہے۔ دنیا کے پیچھے جتنا دوڑیں گے اتنا دنیا بھاگے گی، دنیا سے جتنے دور ہو جائیں گے دنیا اتنی قریب آئے گی۔ دنیا کے چکر میں انشاءاللہ ہم اپنے دین کو برباد نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اس قدر تھا کھٹملوں کا چار پائی میں ہجوم، اس قدر تھا کھٹملوں کا چار پائی میں ہجوم، وصل کا دل سے میرے ارمان رخصت ہو گیا، لات دنیا نے جو ماری بن گیا میں دیندار، لات دنیا نے جو ماری بن گیا میں دیندار، تھی بری ٹھوکر مگر شیطان رخصت ہو گیا، اس قدر تھا کھٹملوں کا چار پائی میں ہجوم۔ ختم ہو گیا پیغام۔ اب ایک پیغام ہے، آپ کی ترقی کیسے ہوگی، 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی ہوگی، مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں، لیکن آپ کو صرف 2 کام کرنا ہے۔
حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے. آپ سے کوئی ہاتھ نہیں ملا سکتا، یہ گارنٹی ہے. حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، دل کی ڈائری پر نوٹ کر کے جائیے. کوئی آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا. انشاءاللہ عمل کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے. حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے. اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں راز کی بات. اس کو دھیان سے سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ ہے. بیٹا پیدا ہوا تو امام صاحب کو فون کر کے پوچھ رہا ہے کیا نام رکھیں. تو امام صاحب نے پوچھا کہ کیا پیدا ہوا ہے، تو کہا لڑکا پیدا ہوا ہے. نام رکھ دیا گیا. دوسرے سال بیٹی پیدا ہوئی، امام صاحب کو فون نہیں کیا. امام صاحب نے پوچھا کہ اس سال کیا کیلنڈر چھپا ہے. بولا وہی ہوئی ہے. کیا وہی ہوئی ہے؟ کہا بیٹی پیدا ہوئی. بیٹا کی پیدائش ہو ہم خوش ہوتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے ہم کو غم ہو جاتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ یہ بیٹی پر ستم ہے کہ بیٹی آئے گی ہم کنگال ہو جائیں گے، بیٹا آئے گا ہم مالا مال ہو جائیں گے. بیٹی پر دوسرا ستم ہم کیا کرتے ہیں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. بیٹی کو پرایا دھن سمجھ رہے ہیں، بیٹا کو اپنا دھن سمجھ رہے ہیں. ایک کھیت کی فصل ہے، ایک ماں باپ کی اولاد، ماں باپ کا 2 نظریہ ہے. بیٹا کو اپنا دھن کہہ رہے ہیں، بیٹی کو پرایا دھن کر رہی ہے. بیٹی پر ستم ہے. تیسرا فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. بیٹا کو تعلیم علی گڑھ میں دے رہے ہیں، بیٹی کو وسطانیہ فوقانیہ کرا رہے ہیں. پڑھی نہ لکھی بی بی فاطمہ، پڑھی نہ لکھی اور وسطانیہ فوقانیہ پاس. بیٹی کو صرف وسطانیہ فوقانیہ پاس کرایا، بیٹا کو علی گڑھ میں تعلیم دلائی. بیٹے پر کرم کیا، بیٹی پر ستم کیا. ایک ماں باپ اپنی ایک ہی اولاد پر کرم کر رہی ہے، ستم کر رہی ہے. اور چوتھا 5واں ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. حج میں جانے والے تھے، حاجی صاحب مبارک ہو، زمین جائیداد سب بیٹا کے نام کر دیا، اکاؤنٹ بیلنس کا مالک بیٹا کو بنا دیا. بیٹا مالا مال، بیٹی کنگال. ایک تحفے میں بیٹا بیٹی پر ستم اور کرم ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم تحفے میں انصاف نہیں کر رہے ہو، کسی پر کرم کر رہے ہو، کسی پر ستم کر رہے ہو. تم نے میراث سے، تحفے سے اپنی بیٹی کو محروم کیا، اللہ اپنی جنت سے تمہیں محروم کر دے گا. آج عذاب بن کر کے داماد آیا کہ اس کنجوس سے نکالو، ہگا کر کے متا کر کے ابھی لے لو، بات میں ملنے والا نہیں ہے. نکاح کتنا آسان، لیکن نکاح کتنا مشکل ہو گیا. بغیر جہیز کے، بغیر ڈیمانڈ کے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، شرط ہو گئی. جہیز کے بغیر نکاح نہیں ہو رہا. اچھا جہیز کی لمبی فہرست ہے، چھوٹی فہرست نہیں. مطالبہ لمبا ہے. بیٹے والے کی نظر جہیز پر ہوتی ہے، لڑکی پر نہیں ہوتی. اور اس کی لڑکی والا نمائش کرا رہا ہے، جہیز کو دکھا کر کے دے رہا ہے. جہیز آپ دکھا کر کے دے رہے ہیں، ستم غریب کی بیٹی پر ہو رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں جہیز دیجئے. امیر ہیں، آپ کی بیٹی دلہن بن کر کے دوسرے گھر جا رہی ہے، دل کھول کر کے دیجئے، مگر دکھا کر کے مت دیجئے. آپ دکھا کر کے دیتے ہیں، غریبوں پر ستم ہوتا ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. مفتی سعد النجیم صاحب زندہ باد، زندہ باد. اب میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں نکاح کتنا آسان، ہم نے کتنا مشکل بنایا. نکاح جمعہ کے دن نکاح ضروری نہیں ہے، سنیچر کو بھی نکاح ہو جائے. نکاح کے لیے خطبہ پڑھنا ضروری نہیں، خطبہ کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا. نکاح کے لیے قاضی ہونا ضروری نہیں، قاضی کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا. نکاح میں مہر نقد دینا ضروری نہیں، ادھار پر بھی نکاح ہو جائے گا. نکاح میں 2 ہی چیز ضروری ہے، لڑکی کی طرف سے ہاں ہو جائے، لڑکا کی طرف سے ہاں ہو جائے، اور 2 گواہ سامنے ہو، نکاح ہو جاتا ہے. جس کو شریعت نے اتنا آسان بنایا، ہم نے بیٹا کو بازار میں بیچ کر کے نکاح کو مشکل بنا دیا. کل بارات جانے والی ہے، دروازے پر پہنچے گی، لڑکا فون سے کرتا تمہارے باپ نے کہا تھا 4 چکا دیں گے، 4 چکا خرید لیا کہ نہیں خرید لیا؟ تو لڑکی کہتی آپ صبر کیجئے، مل جائے گا آپ کو. کہ جب تک تمہارا باپ خرید کر کے بارات جانے سے پہلے 4 چکا اپنے دروازے پر نہیں لائے گا، بارات نہیں جائے گی. تو لڑکی بھی ٹھن گئی. کہا کہ تم نکاح کرو یا نہ کرو، ہمارے باپ نے وعدہ کیا ہے نکاح کے بعد، شادی کے بعد چند دن کے بعد تم کو 4 چکا ملے گا.
तो लड़का खिसिया करके कहता, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या कहता, तेरे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो लड़की भी खिसिया करके जवाब देती, मेरे बाप को तो औकात है हवाई जहाज देने की। पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। लड़की दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल। बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल, गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, उसके बाद माँ बहनों के हवाले से 2-3 पैगाम आपकी खिदमत में आ रहे हैं। मुश्किल से 15 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई मुतालबा नहीं करेंगे, बगैर मुतालबे के निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर फ्री में मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। आखिरी पैगाम जवान के हवाले से, जवानों के हवाले से आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे, 3 चीज़ों में आगे। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे, और जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। आपको सुन करके हैरत होगी, आप सर पकड़ लेंगे। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे, 3 चीज़ों में आगे। आगे किसमें? शराब पीने में। आगे किसमें? जिना करने में। आगे किसमें? फिल्म देखने में, मोबाइल चलाने में। 3 चीज़ों में हमारा जवान आगे, जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। और आपको सुन करके हैरत होगी, कलेजा दहल जाएगा। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे। तिजारत में पीछे, 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते, 95 गोल। हमारा जवान मुलाजमत में पीछे, नौकरी करने में पीछे, 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करता। IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%। हमारा जवान 2% नौकरी करता है, 2 जवान 100 में 98 गोल। और हमारा जवान तालीम में कितना पीछे, आपको सुनकर के हैरत होगी। 1984 में अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट दिया कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। 150 करोड़ लोग पूरी दुनिया में जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क पूरी दुनिया में हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़ा जाहिल कौन? मुसलमान। लिखा के 62% मर्द जाहिल, 72% औरत जाहिल। एक मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से उसको सुनिएगा। जिसका बच्चा ज्यादा काला होता है उसकी माँ ज्यादा साबुन लगाती, किसी तरह ये काला गोरा हो जाए, कालिया गोरा हो जाए।
لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا, وہ کالیا گورا نہیں ہوتا, آسمان سے ہی کالا آیا. لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر کہ اس کالے کو بھی 14ویں کا چاند سمجھتی ہے. ایک کالا بیٹا ہے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ماں اس کو سمجھا رہی ہے, بیٹا تو اتنا کالا ہے, اتنا بدصورت ہے, تیرے ہونٹ موٹے موٹے ہیں, دانت باہر ہے, کوئی تم کو اپنی مجلس میں جگہ نہیں دے گا, بٹھائے گا نہیں. بیٹا ایک کام کر لے, لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے. اب بیٹا جلدی قریب اور قریب ہو گیا ماں سے. اماں مہربانی کر کے بتا دو وہ کون سی چیز ہے جس سے لوگ ہم کو ترقی پر بٹھائیں گے. کہا بیٹا رات دن ایک کر کے علم حاصل کرو. جس دن بستی بھر سے اور ملک بھر میں تم کو تمہارے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا, اسی دن لوگ تمہارا جوتا اٹھائیں گے, تم کو ترقی پر بٹھائیں گے. ماں کی نصیحت کو بیٹے نے دل میں رکھ لیا. رات دن وہی کالا بیٹا محنت کر کے مکہ کا قاضی بن گیا. وہ باتیں جن سے قوم میں ہو رہی ہے نامور سیکھو, اٹھو تہذیب سیکھو, صنعتیں سیکھو, ہنر سیکھو, بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو, خواص خوش کو تر سیکھو, علوم بحر و بر سیکھو. خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ, دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو, جوش میں آؤ, دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو, جوش میں آؤ. آخری پیغام مسلمانوں کے نام. مسلمانوں کی اس ہندوستان میں حکومت نہیں ہے, برادران وطن کی حکومت ہے. مسلمانوں نے کون سی غلطی کی کہ حکومت چلی گئی, کرسی چلی گئی؟ یہ راز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, دل سے سنیے گا. پورے جلسے کا خلاصہ ہے, یہ پورے بیان کا خلاصہ ہے. سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ بیٹی داماد کا جھگڑا ہوگا, سیدھے داماد جیل جائے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے ہیں جو ابھی کسی کے داماد بھی نہیں, ووٹر لسٹ میں نام بھی نہیں ہے. دھیان سے سنیے گا. مسلمان نے کیا کھویا کہ حکومت چلی گئی؟ غیر مسلموں نے کیا پایا کہ حکومت آ گئی؟ یہ راز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. مسلمان جا رہا ہے حج کرنے کے لیے پیدل, غیر مسلم جا رہا ہے تیرتھ پہ, لیکن دونوں کے جانے کا فرق دکھا رہا ہوں. کون اپنے دھرم کا پکا ہے, کس کے پاس اخلاق ہے, کس کے پاس اخلاق نہیں ہے. اب مائک ماشاءاللہ کام کر رہا ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ جواب دے رہا ہے, لیکن ماشاءاللہ سروس بہت اچھی ہے. یہ مائک والا واقعی اس نے جان پیدا کر دیا جلسے میں, اللہ جزائے خیر دے. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. ایک جا رہا ہے غیر مسلم, وہ بھی جا رہا ہے تیرتھ پہ جا رہا ہے, دیوی دیوتا کے درشن کو جا رہا ہے, اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے مسلمان جا رہا حج پہ جا رہا, لیکن دونوں کے چلنے کا فرق ہے. ایک تو پیدل چل رہا ہے, دوسرا سر کے بل چل رہا ہے. جو سر کے بل چل رہا وہ غیر مسلم ہے, جو پاؤں کے بل چل رہا یہ مسلمان ہے. مسلمان نے اس غیر مسلم سے پوچھا کہ جب تمہارے پاس پاؤں موجود ہے تو سر کے بل چل کر کے کیوں جاتے ہو؟ کہا کہ میں نے دل اس دیوتی کو دے دیا ہے, میں نے دل اس دیوتا کو دے دیا ہے. جب سے میں نے یہ دل اس دیوتا کو دیا ہے, اس دیوی کو دیا ہے, میں پیر سے نہیں سر کے بل چل کر کے آتا ہوں. دوسرا فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. مسلمان کے یہاں خانقاہ ہوتی ہے اور غیر مسلموں کے یہاں آشرم ہوتا تھا. مسلمان کے یہاں خانقاہ, غیر مسلموں کے یہاں آشرم. خانقاہ میں پیر مرید ہوا کرتے تھے اور وہاں جوگی اور سنت ہوا کرتے تھے. دونوں کا فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. مسلمان نے کیا کھویا؟ حکومت چلی گئی. انہوں نے کیا پایا؟ حکومت آ گئی. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. مسلمان کی خانقاہ میں لکھا ہوا ہے بورڈ میں کھانے کے وقت میں آنا منع ہے, اور آشرم میں لکھا ہوا ہے 24 گھنٹہ دروازہ کھلا ہوا ہے. ایک راجہ بھیس بدل کر کے خانقاہ کے پاس آیا, دیکھے مسلمان کے پاس اخلاق ہے کہ نہیں ہے, تو دیکھا کہ دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ کھانے کے وقت میں آنا منع ہے. جیسے ہی بادشاہ اندر گھسنا چاہا, اس کو دھکا دے کر کے باہر نکال دیا گیا.
اس بادشاہ نے کہہ دیا جب مسلمانوں کے پاس اخلاق نہیں ہے تو اب حکومت نکل جائے گی۔ وہ آشرم میں سیدھا بھیس بدل کر کے آیا، کھانے کا وقت تھا، کھانا تقسیم ہو رہا تھا، تو وہ لائن سے لگ گیا کھانا لینے کے لیے۔ ایک آدمی نے، آشرم کے آدمی نے دیکھا، اس کو لائن سے ہٹایا، کہا تم کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پردیسی ہو، سامنے سے پہلے کھانا لے لو۔ سب کو کھانا مل رہا تھا 1 روٹی میں، اور اس کو کھانا 2 روٹی میں ملا۔ تو یہ ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگا پہلے اس کی وجہ بتائیے، میں لائن سے لگا ہوا تھا، آپ نے لائن سے ہم کو ہٹا کر کے پہلے کھانا کیوں دیا؟ کہا اس لیے کہ تم پردیسی ہو، ہمارے مہمان ہو، اس لیے تم کو لائن میں لگنے نہیں دیا، پہلے کھانا دلایا۔ کہا کہ سب کو آپ نے 1 روٹی دیا، مجھے 2 روٹی کیوں دیا؟ کہا ہم 1 روٹی تو کتا کو بھی دیتے ہیں، تم تو ہمارے مہمان ہو اس لیے 1 روٹی دیا، تم انسان ہو اس لیے ڈبل روٹی دیا۔ راجا کو محسوس ہو گیا اب ان کی سرکار بننے والی ہے، ان کی سرکار جانے والی ہے۔ اخلاق سے سرکار آتی ہے اور اخلاق گئی سرکار چلی جاتی ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، اور یہ اتنے بڑے مشہور شاعر کی مثال ہے کہ آپ سن کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے۔ امیر خسرو مرحوم شاعر ہیں ہندی زبان کے، انہوں نے اپنی کتاب مثنوی میں اس کو لکھا ہے کہ 99 آدمی کشتی میں سوار ہیں مسلمان، اس میں ایک غیر مسلم کشتی میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب بیچ مجدھار میں کشتی آئی تو ڈگمگانے لگی۔ اب مسلمانوں نے تانا مارا کہ اسی غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، اس منحوس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ خدا کا دشمن بیٹھ گیا، کشتی ڈوب رہی ہے، وہ بیچارہ رونے لگا، خاموش ہے، کچھ نہیں بولتا۔ اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ مصیبت کے وقت میں یہ مسلمان اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا، یہ تم کو تانا مار رہا ہے۔ ان مسلمانوں سے پوچھو کہ اگر میری وجہ سے کشتی ڈوب رہی، میں تو سنگل ہوں، اگر تم خدا کے دوست ہو، 99 کی تعداد تمہاری ہے، تو کشتی تمہاری وجہ سے پار کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، کبھی تو اتنا سوچتا، کبھی تو اتنا سوچتا، کاہے ہوا زوال، کاہے ہوا زوال۔ اللہ اور رسول پر ہے جس کا ایمان، اپنے من کی سب کرے وہ کیسا انسان، وہ کیسا انسان۔ جب سے بھولا مسلمان اسلامی تعلیم، اس کو دہشت گردی ہی کرتے سب تسلیم، کرتے سب تسلیم۔ اپنے اعمال بد پہ ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں؟ آدمی کیسے اختر وہ کہلائے گا، آدمی میں اگر آدمیت نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، اخلاق سے جئیں گے، اخلاق سے مریں گے انشاءاللہ، دوسرے کا کھائیں گے اپنا بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ پیغام ختم ہو گیا، عورتوں کے حوالے سے آ رہا ہوں۔ 3 پیغام مجھے آپ کو دینا ہے عورتوں کے حوالے سے، میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ صرف 5 سے 7 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ، آپ محبت سے سننے، مجھے بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے گھر میں اگر جوان بیٹی ہے، کنواری ہے، غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ عورت پردے میں تھی، اس کو 3 وجہ سے، 3 بہانے سے باہر نکالا گیا۔ عورت پردے میں تھی، اس سے کہا پردے میں رہو گی تو آزادی نہیں ملے گی، آزادی کے نام پر پردے سے باہر عورت کو کر دیا۔ عورت کو کیسے باہر نکالا؟ اگر گھر سے باہر نہیں نکلو گی تو غلامی میں رہو گی، آزادی نہیں ملے گی۔ آزادی کے نام پر جو عورت پردے میں تھی، پردہ نشیں تھی، پردے سے باہر کیا۔ دوسرے بہانے سے نکالا کہ اگر عورت پردے میں رہو گی تو پیسہ کیسے کماؤ گی، جبکہ پردے کے ساتھ بھی پیسہ کمایا جاتا ہے۔ پردے میں رہو گی، گھر میں رہو گی، پیسہ کیسے کماؤ گی؟ پردے سے باہر آ جاؤ، پیسہ کماؤ گی۔ پیسے کے نام پر عورت کو پردے سے باہر نکالا۔
तीसरा बहाना क्या था? ताना मारा कि अगर पर्दे में रहोगी तो मुर्दा और बुरका दोनों बराबर। कफन में मुर्दा लपेटा होता है, बुरके में औरत लपेटी हुई है, मुर्दे के बराबर हो जाओगी। ताना मारा, औरत बाहर निकली। जानते क्या नुकसान हुआ? रूस का सदर था, उसका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव, सोवियत यूनियन का सदर था। उसने कहा हमने पैसा के बहाने औरत को बाहर निकाला, आजादी के बहाने हमने औरत को बाहर निकाला। नुकसान क्या हुआ? फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। घर में बच्चे माँ बाप के रहते हुए यतीम हो गए, हमारा घर तबाह हो गया। अलीगढ़ के सर सैयद अहमद खान, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके पास कानून आया, मुसव्वदा आया, औरत को बाहर निकलना चाहिए, नौकरी मिलेगी। औरत को बाहर निकलना चाहिए, बहादुर बनेगी। औरत को बाहर निकलना चाहिए, तंदुरुस्त रहेगी। औरत को बाहर निकलना चाहिए, ख्याल अच्छा होगा। औरत को बाहर निकलना चाहिए, तरक्की होगी। उन्होंने उस कानून को हाथ में लिया, फाड़ दिया। दो चीज छुपाने की है, दौलत छुपाओ, दौलत बाकी रहेगी। औरत को छुपाओ, औरत बाकी रहेगी। तुम्हारी हुकूमत चली गई, अगर औरत को पर्दे से बाहर करोगे, औरत भी हाथ से बेहाथ हो जाएगी। डीजे का डांस चल रहा था, तो एक आदमी बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। बगल का आदमी बोला, ये लड़की नहीं है, लड़का है। ये आदमी बोलता, सॉरी मैडम। वो आदमी बोलता, मैं मैडम नहीं हूं, मैं उसी लड़के का बाप हूं। जो पढ़ लिख के लड़की मुहज़्ज़ब बनी है, तो घुल मिल के मर्दों में क्या क्या छनी है। वो क्या फन नहीं जानती, हर फनी है, भरी बज़्म में नाचना दीदनी है। ये तहज़ीब नो है, नई रोशनी है। ये तहज़ीब नो है, नई रोशनी है। यही लड़कियों मुख्तसर दामनी है, तो देखेंगे वो भी जो नादीदनी है। बस अब दीन ईमान की बरहम जनी है, कि बिखरे हैं बाल और छाती तनी है। ये तहज़ीब नो है, नई रोशनी है। ये तहज़ीब नो है, नई रोशनी है। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपनों पर सितम करेंगे, अपनों पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। दूसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा मियाँ बीवी के हवाले से। बस ये दूसरा पैगाम है, इसके बाद आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा सुन रहे आप, मेरा दिल खुश कर दिया, मेरा दिल जीत लिया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर के टूटे फूटे घर में सुकून नसीब फरमाए, आपके टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत जैसा बना दे। शादी हुई, लड़का एक तरफ, लड़की एक तरफ। लड़का से अल्लाह के रसूल ने कहा, लड़की से कहा, एक पैगाम उसको दिया, एक पैगाम उसको दिया। जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो पैगाम क्या था सुना रहा हूं, जिंदगी भर काम आएगा। लड़की से कहा कि देखो वो जो लड़का है जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है, यही तुम्हारे लिए जन्नत है, यही तुम्हारे लिए दोज़ख। कहा या रसूल अल्लाह के मैंने समझा नहीं। कहा कि इस लड़के को खुश करो, इसकी खुशी मालूम करो, खिदमत करती रहो, इसकी नाफरमानी मत करना, सीधे जन्नत में चली जाओगे। अगर तुमने इसकी खुशी मालूम नहीं की, खियानत की, खिदमत नहीं की, नाफरमानी की,
तो इस नाफरमानी की वजह से सीधे जहन्नम में चली जाओगी। यही शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है, यही शौहर तुम्हारे लिए दोज़ख। लड़की का पैगाम मुकम्मल हो गया। अब लड़के से कहा, दूल्हे से कहा कि इस लड़की की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। कहा या रसूल अल्लाह, कम आते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, ये तो घर में रानी की तरह बैठ करके खाती है, इसकी क्या कुर्बानी। कहा कि इसकी कुर्बानी कैसे ज्यादा है बताने के लिए जा रहा हूं। अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता कि शादी करोगे, घर बार को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो कुंवारे ही रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि इसने तुमसे निकाह किया, माँ बाप को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, तुम्हारी होकर के रह गई। तुम्हारी कुर्बानी से बढ़ करके इसकी कुर्बानी है। आप देखेंगे हर जगह रिवाज है कि लड़की पहली बार जब मैके से ससुराल जाती है जल्दी आ जाती है। पहली बार गई जल्दी आ जाती, पहले दिन 1 दिन में आ जाती, 2 दिन में आ जाती, 3 दिन में आ जाती, लेकिन जल्दी आ जाती। लेकिन पहली बार जब लड़की ससुराल से आती है तो मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है, सवाल जवाब होता, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत कहती क्या ये सब फालतू सवाल कर रही हो, असल सवाल का जवाब पूछो कि सास कैसी थी। तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी। 100 लड़की को छांट करके मुझको पसंद किया, बहू बना करके, बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए, इतने अच्छे शौहर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, शादी करके आती है जब मैके से ससुराल। सास ससुर पर हुक्म करे और ननद से ठोके ताल। जरा जरा सी बात में पैदा घर में करे बवाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। अब तो हमारी माँ बहनों की कासिर है बर्बादी। कहेगी दाढ़ी वालों से मैं नहीं करूंगी शादी। टीवी सिनेमा जिसके घर हो उसका करे सवाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। चुगली गीबत का वो हरदम जपेगी घर में माला। झगड़ा झाटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला। झगड़ा झाटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला। अपनी खराबी पर तो जरा भी करती नहीं ख्याल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। पैगाम खत्म हो गया। माँ बाप की खिदमत के हवाले से आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप को शादी से पहले खर्चा देंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले तो आसान है, शादी के बाद खर्चा देना मुश्किल है। कमाल तो जब है कि शादी के बाद भी वही खर्चा दे जो शादी से पहले देते थे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बिल्कुल आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार है? मैं मसनद रसूल पर बैठ करके नबी की जबान गारंटी देता हूं, सिर्फ आप एक काम कीजिए, आपको 3 फायदे होंगे। अगर नहीं हो तो मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं किसी वक्त में, क्योंकि नबी की जबान झूठी हो नहीं सकती। हर जबान झूठी हो सकती है, नबी की जबान झूठी नहीं हो सकती। 3 चीज में अल्लाह इजाफा करेगा। एक काम 3 फायदे। अगर माँ बाप जिंदा है खिदमत कीजिए, माँ बाप मर गए दुआए मगफिरत कीजिए। एक काम सिर्फ आपको करना है, 3 फायदे होंगे। आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी, आपकी रोजी भी बढ़ जाएगी, आपकी सेहत भी बढ़ जाएगी। गारंटी लेकर के जाता हूं। बेटा में और माँ में झगड़ा चल रहा था। माँ ने खिसी आकर के कहा कि बेटा तुम मुझसे झगड़ा करता, मैंने तुमको दूध पिलाया है,
تو مجھ سے جھگڑا کرتا ہے 32 دھارے دودھ معاف نہیں کروں گی. تو لڑکا کہتا تو معاف کرے یا نہ کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو نے اپنا دودھ تھوڑو پلایا, ڈبے کا دودھ پلایا. میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے, یہ چپ چاپ کرسی میں بیٹھا ہوا ہے, وہ گالی کا گولا داغ رہی ہے, چپ چاپ سن رہا. جب سنتے سنتے تاب نہیں لا سکا اور قابو سے باہر ہو گیا تو کھسیا کر کے کہتا کا افسوس کہ تو میری بیوی ہے, تیری جگہ اگر میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. پہلی بار لڑکی آئی ہے, پہلی بار آج آئی ہے, کان میں اپنے شوہر کو کچھ کہہ رہی ہے. کان میں پھسکا پھسکی کیا کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. لڑکی نے کہا میں آپ کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہوں, آپ میری خاطر اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ جورو کا غلام بولتا ہے کیوں نہیں مہرباں, جو کل نہیں وہ آج ہو. ماں باپ کو اپنے گھر سے نکالا, کرائے کے مکان میں ڈال دیا. بوڑھا پیچھے پیچھے, جوان آگے آگے. اللہ کے رسول نے روکا کہ او جوان, یہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چل رہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا باپ ہے. کہا سبحان اللہ, اگر تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا, اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا, اگر یہ تمہارا باپ ہے اگر بیماری سے بڑھاپے کی وجہ سے پیشاب کرے تو اس کے پیشاب کو اس طرح دھونا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا ہے. جوان آیا, کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑا وبال ہو گیا. کہا کیا وبال ہوا؟ کہا بہت بڑا گناہ ہو گیا. کہا کتنا بڑا ہوا؟ زمین سے بڑا. کہاں زمین سے بڑا؟ آسمان سے بڑا. کہا آسمان سے بڑا. کہا عرش سے بڑا. کہا عرش سے بڑا. کہہ رہے مسئلہ حل ہو جائے گا, کتنا ہی بڑا گناہ ہو, پہلے میرے سوال کا جواب دو, تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا سبحان اللہ, ماں بھی زندہ باپ بھی زندہ. کا مسئلہ حل ہو گیا. جلدی سے جاؤ باپ کے پاس, باپ کی داڑھی پکڑو. جلدی سے جاؤ ماں کے پاس, ماں کے پاؤں پکڑو. ماں باپ سے اپنے گناہ کی معافی کے لیے دعا کراؤ. تمہارے ماں باپ زمین پر دعا کریں گے, عرش سے بڑا گناہ چھوٹا ہو جائے گا, خدا مہربان ہوگا, معاف ہو جائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, ماں باپ جب تک زندہ رہیں گے خدمت کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماں باپ مر گئے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماں باپ پر ستم کریں گے, ساس سسر پر کرم کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں, لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی. آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے, ماں تیری کر دے. دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی. ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی, بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی. بڑوا اور بڑیا پہ کہاں ہے دھیان, ہر مسلمان ہر مسلمان. ماں باپ بھائی بہن کو رلائے, بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے, بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے. کل تیری اولاد, کل تیری اولاد لے گی پران. ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان. یہ مدرسہ ہے, مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے. بس آخری پیغام مدرسے کے حوالے سے 1 منٹ کا سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. ڈاکٹر کا فیس نقد ہوگا, مدرسے کا چندہ ادھار ہوگا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, ڈس بریک مارنے والے لوگ زیادہ ہیں, اللہ جزائے خیر دے. ایک بات راز کی سنیے, بیٹے کو کم پڑھائیے, بیٹی کو زیادہ پڑھائیے. کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے, دوسری منزل میں وہ بیوی ہے, تیسری منزل میں وہ ماں ہے, چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیں گے تو 1 نمبر آپ کی بیٹی ہوگی. یہ بیٹی جو 1 نمبر آپ نے بنائی آگے چل کر 1 نمبر بیوی ہوگی. یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی. یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی. بیٹا پڑھتا ہے, مرد پڑھتا ہے, بیٹا پڑھتا ہے, عورت پڑھتی ہے, بیٹی پڑھتی ہے, خاندان پڑھتا ہے.
ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ. جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار مت رکھی ہو ساسو سے بیٹھ پھوکی پھوکی کے رکھی ہو پہ روز پڑھی ہو بیٹی قرآن روز کری ہو تازہ ایمان. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے دینی ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے بے شعور ہے. حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے بے شک قصور ہے. یہ مدرسے کا جلسہ ہے, میں آپ کا مہمان ہوں. مجھے تو مدرسے کی طرف سے جو مانگنا تھا وہ اس لیے مانگنا پڑ رہا ہے کہ اس میں میری عزت ہے. اگر اپنی طرف سے مانگتا تو میرے لیے ذلت تھی, میں نہیں مانگتا. مدرسے کی طرف سے مانگ رہا ہوں, آپ ہمارے میزبان ہیں, میں آپ کا مہمان ہوں. مدرسہ 3 راستے سے چلتا ہے. آپ اپنی بچی کو مدرسے میں بھیجیں گے تو مدرسہ جاری رہے گا, اور آپ مدرسے میں پڑھانے والے کی تعظیم کریں گے مدرسہ باقی رہے گا. اور مدرسہ خزانے غیب سے چلتا ہے, آپ کی جیب سے چلتا ہے. آپ مدد کریں گے تعاون کریں گے تو مدرسہ چلے گا انشاءاللہ. میں کوئی نشانہ آپ کو نہیں دوں گا کہ آپ کو 5000 دینا ہے, کیونکہ 5000 میں مانگوں, آپ دل سے نہیں دیں گے تو اس میں برکت ہی نہیں ہوگی. نہ مدرسے کا بھلا ہوگا نہ آپ کا بھلا ہوگا. میں آپ کے دل کی خوشی سے مانگتا ہوں. اگر آپ کے پاس 500 ہے 500 دیجئے, اگر آپ کے پاس 100 ہے 100 دیجئے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, جو ہے لا کر کے دے دیجئے. میری آبرو آپ رکھیے گا, اللہ آپ کی آبرو رکھے گا. آپ مدرسے کو تعاون کریں گے, اللہ آپ کو تعاون فرمائے گا. اور جانتے ہیں آپ کی جان کی بھی حفاظت ہوگی, مال کی بھی حفاظت ہوگی, عقل اور نسل کی بھی حفاظت ہوگی, ملک و مال کی بھی حفاظت ہوگی. آپ کی بیٹی پڑھ رہی ہے, اللہ اس کو کامیاب کرے گا. آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہے, اس کو اللہ روزگار دے گا. آپ کے گھر میں بیماری ہے, اللہ اس کو دور کرے گا. اس کی گارنٹی ہے. آ جائیے, دل کی خوشی سے دیجیے. قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے, ذرہ ذرہ سے رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ, نعرے تکبیر. معذور آدمی نے 1000 روپے, اللہ اکبر. اللہ ان کے جذبے کو قبول فرمائے, ان کے دل کی مراد پوری فرمائے. آ جائیے, قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے, سب دیں گے تبھی کام بنے گا, ورنہ جات بھی دیا بھات بھی نہیں کھائے, بدنام بھی ہو گئے. اگر ہے آپ کی جیب میں پیسہ تو لا کر کے دے دیجئے, 100-50 دے دیجئے, مدرسے کا بھلا ہو جائے گا. مدرسے کو آپ جاری رکھیں گے, اللہ آپ کو جاری رکھے گا. وہ 3 بار کھلاتا ہے, پھر بھی آپ کے خزانے میں کبھی نہیں ہے, چونکہ اس کے خزانے سے آپ کو مل رہا. آ جائیے, اللہ بیماری دور کرے گا. آ جائیے, آ جائیے, صرف 2-3 منٹ کے لیے سوال ہے. جانے کا ماحول مت بنائیے, دعا کر کے جائیے گا. تعاون بھی کر دیجئے, دعا بھی کیجئے, صدقہ ہوگا, جان مال عزت آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. آ جائیے, جوش کے ساتھ آئیے, سب لوگ آ جائیے, ایک ایک کر کے آ جائیے. دل خوش ہو جائے گا, مدرسے کا بھلا ہو جائے گا. آ جائیے, آ جائیے, اللہ جزائے خیر دے, اللہ جزائے خیر دے, بیماری کو دور فرمائے, ہر مشکل کو اللہ آسان فرمائے. ماشاءاللہ, جزائے خیر, جزائے خیر دے, اللہ جزائے خیر دے, ہر بیماری کو اللہ دور فرمائے. دیکھیں کیا جذبہ ہے, اس جذبے کے ساتھ آپ دیں گے, اس میں بہت زیادہ برکت ہوگی, بہت زیادہ برکت ہوگی. مدرسے کا بھلا ہو جائے گا, آپ کا بھلا ہوگا, مدرسے کی بچی کا بھلا ہوگا, آپ کی بچی کا بھلا ہوگا. مدرسہ آباد ہوگا, آپ کا گھر بھی اللہ آباد رکھے گا. مدرسے کے خزانے میں پیسہ جائے گا, اللہ آپ کے خزانے میں پیسہ ڈالے گا. آپ اس پر مہربان ہوں گے, خدا آپ پر مہربان ہوگا. آ جائیے, بالکل 5 منٹ کا صرف سوال ہے. آ جائیے, جوش کے ساتھ آئیے, ایک ایک قطرہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے واقعی سننے کا حق ادا کر دیا. ابھی 2 مقرر باقی ہیں, ابھی جانے کا ماحول مت بنائیے, ورنہ مولانا مشتاق چترویدی صاحب ابھی موجود ہیں. ماشاءاللہ, بیت پڑھیں گے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک. آ جائیے, آ جائیے, بالکل 2-3 منٹ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا جذبہ ہے. آپ اس جذبے کے ساتھ دیں گے, یہ مدرسہ کبھی بھی کمزور نہیں پڑے گا. یہ مدرسہ رفتار کے ساتھ چلے گا. اللہ آپ کی بچی کی, ایمان کی, آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے.
इस मदरसे को अल्लाह आबाद फरमाए, मुबारकबाद फरमाए। बेशक इस इलाके को अल्लाह मस्तूरात के पिंडाल में घूम जाए, सैलाब से, मुसीबत से, आफत से अल्लाह इस इलाके की भरपूर हिफाजत मस्तूरात फरमाए। के पिंडाल में आ जाइए, माशाअल्लाह, क्या देखिए जज्बात, एक एक करके सारे लोग आ रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ लोग बचेंगे, मुझे उम्मीद है कि जिनकी जेब में पैसा नहीं होगा वही नहीं आ पाएंगे, बाकी जिनकी जेब में पैसा होगा वह जरूर इंशाअल्लाह देंगे। कतरा कतरा दरिया होता है, जर्रा जर्रा सहरा होता है। अल्लाह आपके हौसले की हिसाब से अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, जान की, माल की, इज्जत आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। अगर कर्ज में डूबे हुए अल्लाह नाजायज कर्ज से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन। कर्ज की अदायगी की सही सूरतें और शक्लें अल्लाह पैदा फरमाए। आमीन। आपके घर में अगर कोई बीमार है उनको मुकम्मल शिफाए कामिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाए। आमीन। आपके नए पुराने लोग घर के मर चुके हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आ जाइए, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। 3 वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप 3 चीज को छोड़िए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं हाथ जोड़ करके एक अपील आपसे करना चाहता हूँ, बस मेरी बात का आप लिहाज रख लीजिए। हर रात सोने के लिए अल्लाह ने बनाई है, आज जलसे की रात है, थोड़ी देर अपने मेहमान की आबरू बचा लीजिए आप। इंशाअल्लाह। 2 मेहमान मुकर्रर और हैं, आप आबरू बचाएंगे, अल्लाह आपकी आबरू बचाएगा। मस्तूरात के पिंडाल हाथ में उठाइए इंशाअल्लाह, दुआ तक साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।